जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बात तो मुझे करनी थी पंजाब असम्बली पर। पीडीएम हुकूमत मतलब वफाकी हुकूमत ने बज़रिया गवर्नर जो अब गंदा खेल शुरू किया है पंजाब में, उस पर बात करनी थी कि इस वक्त क्या सिचुएशन है। लेकिन चूंकि अभी सिचुएशन थोड़ी सी डेवलप हो रही है, इसलिए 2-3 घंटे बाद अगले वीलॉग में मैं उस पर बात करूंगा। इस वक्त मैं कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि खैर से आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ का सिलसिला जारी है। और आज एहतसाब अदालत ने तोशा खाना रेफरेंस वापस कर दिया है नैब को। ये रेफरेंस था गिलानी साहब के खिलाफ, ये रेफरेंस था जरदारी साहब के खिलाफ, ये रेफरेंस था नवाज शरीफ साहब के खिलाफ। और ये कहकर वापस किया है कि नैब तरमीम जो हुई हैं दिन दिहाड़े बेशर्मी से, जो नैब तरमीम हुई हैं उनके बाद ये केस भी हमारे दायरा इख्तियार से बाहर है। मैंने आपको पहले दिन बताया था कि इन्होंने 2-4 सही वाली तरमीम जो नैब में करनी थी, उनकी आड़ में अपने मुलजमों और मुजरमों ने अपने वकीलों के साथ मिलकर अपने केसों को सामने रखकर ऐसी नैब में तरमीम की कि अब ये धड़ाधड़ छूट रहे हैं। तो आज तोशा खाना रेफरेंस वापस हो गया नैब को, और मरे मुक्के नैब को, उस नैब को जिसका बंदा इन्होंने, जिसका चेयरमैन इन्होंने खुद अपना लगाया हुआ है। तो एक तरफ इमरान खान की घड़ी और तोशा खाना रोज अंडे बच्चे दे रही है, और रोज हमारे मीडिया पे दुहाई होती है, हाय लुटे गए, हाय मारे गए, इमरान खान ने तोहफे लिए बेच दिए, कानून तोड़ा, ये किया वो किया। बिलाशुबा इमरान खान साहब को तोशा खाना पे अपना हिसाब देना चाहिए, मगर ये इस निज़ाम इंसाफ, बनाना रिपब्लिक निज़ाम इंसाफ, और इस बनाना रिपब्लिक मुल्क, और इस सारी कौम और इस सारे निज़ाम, वसीदा बदबूदार निज़ाम को सलाम कि एक तरफ धेलों में और टेडी पैसों का हिसाब किया जा रहा है, और दूसरी तरफ अरबों खरबों करोड़ों लाखों हज़ारों के गुनाह बख्शवाए जा रहे हैं। तो आज जैसा मैंने बताया कि तोशा खाना रेफरेंस वापस हो गया है। आपको याद होगा इमरान खान कहा करता था कि ये मुझे इसलिए ब्लैकमेल कर रहे हैं जमहूरियत के नाम पे, ये इसलिए इकट्ठे हैं ज़िया और भुट्टो, मौलाना साहब और अचकज़ई मौलाना साहब और ANP इसलिए इकट्ठे हैं कि ये आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ करना चाहते हैं, ये मुझे हटाना चाहते हैं, इक़्तिदार में आना चाहते हैं, अपनी करप्शन ठिकाने लगाना चाहते हैं, अपनी सियासी गद्दियाँ अपनी औलाद तक पहुँचाना चाहते हैं। हम उस वक्त कहते थे कि नैब आपके इमरान खान साहब कंट्रोल में नहीं, अदालतें आपके कंट्रोल में नहीं, आप कुछ दे नहीं सकते, ले आप किस तरह कह रहे हैं कि आपसे NRO मांग रहे हैं। बाद में इमरान खान सच्चा साबित हुआ और हम झूठे, और पता चला कि ये इक़्तिदार में आते ही इन्होंने एक नामुकम्मल असम्बली, अधूरी असम्बली, आधी असम्बली, यानी वो असम्बली जिसमें सबसे बड़ी पार्टी इमरान खान की तहरीक इंसाफ बाहर है, जिसका मज़का खेज़ हालात ये हैं कि जिनका अपोजिशन लीडर राजा रियाज है, उस असम्बली से कानून साजी की, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ख़त्म की, और उसके बाद नैब ख़त्म किया। और नैब ऐसे ख़त्म किया कि मुलजमों मुजरमों ने अपने वकीलों के साथ मिलकर अपने केसों को सामने रखकर फुल स्टॉप कामे तक बदले और नैब ख़त्म कर दिया, और आज ये धड़ाधड़ इनके केसेस ख़त्म हो रहे हैं। और अभी तक जो इस नैब तरमीम की बरकतें हैं उसमें ये हैं कि मरियम और कैप्टन सफदर एवनफील्ड से बरी हो चुके हैं, शहबाज हमज़ा मनी लॉन्ड्रिंग से बरी हो चुके हैं, सलमान इसहाक डार साहब को रिलीफ मिल चुका है, और एक सलमान साहब पाकिस्तान में हैं और इसहाक डार साहब इस वक्त वज़ीर ख़जाना है हमारे। इसके अलावा सिंपल सिर्फ एक बताऊं कि जो इन्होंने एक तरमीम की थी कि 50 करोड़ से नीचे 50 करोड़ से नीचे की करप्शन नैब नहीं सुन सकेगा, या उस पर अमल नहीं कर सकेगा, या उसका पूछ-गुछ नहीं कर सकेगा, उस एक तरमीम से अभी तक 500 केस जो हैं वो खू खाते गए हैं। और यानी 500 अगर केस है तो उसमें हज़ारों लोग होंगे, एक तरमीम से हज़ारों जो हैं मुबैना करप्ट उनको फ़ायदा पहुंचा है। अच्छा, इस वक्त मुबैना तौर पर नैब जानबदार, इलेक्शन कमीशन जानबदार, FIA और सारे इदारे मुबैना तौर पर जानबदार हैं, एक तरफ से देखी जा रहे हैं। अच्छा, इसके बाद नैब ख़त्म किया। अब आप कुछ थोड़ा सा आपको मैं रिमाइंड करवाना चाहता हूँ, ज़्यादा पीछे नहीं जाना चाहता। फैटिफ पर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, मुश्किल वक्त में था, फैटिफ में फंसा हुआ था, हम ब्लैक लिस्ट में भी जा सकते थे। उस वक्त हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत कानून साजी करना चाहती थी, और वो कानून ताकि हम फैटिफ से निकलें। तो उस वक्त
اس وقت اس قانون سازی کے بدلے اس وقت کی اپوزیشن جو آج کی حکومت ہے اس نے یہ شرطیں لگائی تھیں کہ اگر آپ نیب ترامیم کریں ہماری مرضی کے تو ہم آپ کے فیٹ آف قانون سازی میں آپ کا ساتھ دیں گے، کیونکہ عمران خان کی قومی اسمبلی میں اکثریت نہیں تھی، تھن میجارٹی تھی، تو اس لیے ان کی ضرورت تھی۔ اور لیکن جب انہوں نے عمران خان حکومت نے کہا کہ اچھا آپ لائیں نیب کا جو ترامیم کرنا چاہتے ہیں، یہ 34 شکیں بنا کے لائے۔ جب وہ شکیں پڑی گئیں تو عمران خان صاحب نے ان کے بعد اپنی کابینہ کے اجلاس میں کہا کہ اس سے تو اچھا کہ نیب بند کیا جائے، ان کی کرپشن جائز قرار دی جائے، میں نہیں کروں گا، ان سے بات نہیں کروں گا۔ پھر خیر بعد میں فوج نے انٹروین کیا اور وہ فیٹ آف قوانین منظور ہوئے، اور جس کے بعد ہم اللہ کے شکر اللہ کے فضل سے گرے لسٹ سے نکلے۔ اس وقت بھی جب ملک پہ بنی ہوئی تھی، ان کو اپنے کیسوں کی پڑی ہوئی تھی، لہٰذا جب یہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے آتے ہی نیب ختم کیا، اور نیب ختم کرنے کے بعد یعنی نیب ترامیم کے ذریعے نیب ختم کیا آلموسٹ، اور اس کے بعد جو اب برکتیں ہیں وہ آ رہی ہیں۔ تو خیر گیلانی صاحب، یوسف رضا گیلانی، زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کا جو توشہ خانہ ریفرنس تھا وہ اب واپس نیب کے پاس آ گیا ہے، یعنی احتساب عدالت نے کہا ہے کہ اب ہم اس پہ ہیئرنگ نہیں کر سکے۔ اب اس احتساب کو کون مانے گا، اس انصاف کو کون مانے گا کہ ایک طرف آپ روز گھڑی دبئی بکی، گھڑی یہاں بکی، جیولری سیٹ یہاں بکا، جیولری سیٹ وہاں بکا، کہ عمران خان 100 سے زیادہ تحفے لے گیا، اس نے قانون توڑا، اس نے 50% کی بجائے 20% پہ لے گیا، وہ جن پیسوں سے اس نے خریدے وہ پیسے کہاں سے آئے۔ ایک طرف تو یہ آپ روزانہ شام میں وہ نوحے اور مرثیے پڑھ رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ اپنے سارے کیسز معاف کروائی جا رہے ہیں۔ اس بنانا ریپبلک اور اس بنانا ریپبلک نظام انصاف کو سلام۔ اچھا، اب یہ صورتحال اس وقت کیا ہے کہ یہ پی ڈی ایم حکومت، آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ والی حکومت، ایک طرف اپنے کیسز ختم کروائے جا رہے ہیں، دوسری طرف عمران خان پر دھڑا دھڑ کیسز بنائے جا رہے ہیں، اور جھوٹے کیسز بھی ہیں، اور سیاسی انتقام بھی نظر آتا ہے۔ اچھا، ایک طرف اپنا ریکارڈ کیسوں کا مینیج کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف عمران خان پر کیسوں کے ریکارڈ بنائے جا رہے ہیں۔ عالمی میڈیا بھی اس پہ بات کر چکا ہے کہ کبھی دہشت گرد، تو کبھی فتنہ، تو کبھی فسادی، تو کبھی کافر، تو کبھی ملک دشمن، تو کبھی غدار، تو کبھی آئین شکن۔ اچھا، ایک طرف اپنے تفتیشی ہٹائے جا رہے ہیں، کھڈے لائن پہنچائے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف عمران خان کے کیسوں پر چن کر تفتیشی بٹھائے جا رہے ہیں۔ اچھا، ایک طرف اپنی منی لانڈرنگ مٹائی جا رہی ہے، 16 ارب کی منی لانڈرنگ ٹی ٹی والا میں تھا شہباز شریف، حمزہ شہباز کا، وہ سنے بغیر ہی آدھے میں کیس پہنچا تھا، گواہی بھی، گواہوں کی 100 گواہ تھے وہ بھی مکمل نہیں ہوئے تھے، بری کر دیا۔ اور دوسری طرف ممنوع فنڈنگ سے عمران خان کی منی لانڈرنگ نکال کے سامنے لائی جا رہی ہے۔ اچھا، ایک طرف اپنے 1100 ارب کے میگا کرپشن سکینڈلز حرام ہو گئے ہیں، یعنی سمجھیے کہ اس وقت حلال ہو گئے ہیں، اور دوسری طرف عمران خان کا جو 23 کروڑ کا ہیلی کاپٹر کا کرایہ تھا وہ روز اخباروں میں چھاپا جا رہا ہے کہ بھئی اتنا ہیلی کاپٹر چلا لیا، واپس کرے پیسے، واپس کرے۔ اچھا، اور 43 کروڑ انہوں نے بنایا تھا، اور یہ دوسرا جو میں بات کر رہا ہوں یہ کے پی کے کا۔ اچھا، ایک طرف اپنا توشہ خانہ حلال ہے، دوسری طرف عمران خان کا توشہ خانہ حرام ہے۔ اچھا، ایک طرف حالت یہ ہے کہ ریفرنس آتا ہے اور اسپیکر فوراً الیکشن کمیشن کو بھیج دیتا ہے توشہ خانہ ریفرنس جو عمران خان کا، الیکشن کمیشن فوراً اس پہ بیٹھ جاتا ہے، اور اس پہ نہ صرف عدالت بن کر عمران خان کو نااہل کر دیتا ہے، بلکہ کہتا ہے کہ اس کے خلاف فوجداری کرمنل کیس چلایا جائے، اور ٹرائل عدالت میں لوور کورٹ میں بھیج دیتا ہے کیس، اور لوور کورٹ میں کیس چلنا بھی شروع ہو گیا ہے، انہوں نے قابل سماعت قرار دے دی گیا ہے۔ اور دوسری طرف جب پاکستان تحریک انصاف نے زرداری صاحب کے خلاف ریفرنس توشہ خانہ کا اسپیکر کے پاس جمع کروایا تو اسپیکر نے درخواست دی تو اسپیکر نے وہ مسترد کر دیا۔ جب گیلانی صاحب کے خلاف چیئرمین سینٹ کے پاس جمع کروایا تو گیلانی صاحب نے وہ مسترد کر دیا، اور جو پہلے کے توشہ خانہ ریفرنس تھے وہ آج احتساب عدالت نے واپس نیب کو کر دی کہ ہم یہ نہیں سن سکتے۔ اچھا، ایک طرف عمران خان پر کہ ہے اسے فوراً نااہل کیا جائے، اسے فوراً ٹھکانے لگایا جائے، دوسری طرف جن کے نااہلی پر تلواریں لٹک رہی تھیں اب ان کے کیسز ختم ہو رہے ہیں۔ اچھا، یہ اب ذہن میں رکھیے عمران خان پر اعتراض کیا ہے کہ میں پھر کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب یہ چیزیں بدلنے آئے تھے،
ان کو تحفے نہیں، ان کے اپنے اخلاقی معیار کے مطابق تحفے نہ لینے چاہیے تھے، نہ تحفے چھپانے چاہیے تھے، نہ بیچنے چاہیے تھے۔ لیکن توشہ خان، عمران خان پہ کہ انہوں نے تحفے لیے توشہ خانہ سے، انہوں نے بھی لیے۔ اچھا دوسرا ہے کہ عمران خان نے اونے پونے داموں پہ لیے، انہوں نے بھی لیے۔ اچھا دوسرا ہے کہ عمران خان نے 50% تھا تو 20% پہ کچھ خریدے، انہوں نے رولز ریلیکس کیے توشے لینے کے، توشہ خانہ سے تحفے لینے کے لیے۔ وزیر یوسف رضا گیلانی نے رولز ریلیکس کر کے 15% پہ جو 3 گاڑیاں تھیں باہر سے وہ آئی ہوئی تھیں، بلٹ پروف گاڑیاں یا وہ جو مہنگی گاڑیاں، وہ دیں۔ ایک طرف کہ عمران خان پہ جن پیسوں سے، وہ کہتے ہیں عمران خان نے جن پیسوں سے تحفے لیے ہیں وہ مشکوک ہے، ان کی منی ٹریل نہیں، کیونکہ عمران خان کے پاس اتنے پیسے نہیں۔ دوسری طرف بھی یہی حال ہے، دوسری طرف یہ اس لیے حال ہے کہ جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ کی ایک جی آئی ٹی آئی تھی 40 ارب کی، جس میں وہ فلودے والی زرداری صاحب ہیں، اومنی گروپ اینڈ کمپنی، تو اس میں میرے پاس وہ ڈاکومنٹ موجود ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ جو زرداری صاحب نے جو تحفے لیے، گاڑیاں لیں، اس کی پیمنٹ مشکوک اکاؤنٹ سے کی گئی، یعنی جعلی اکاؤنٹ سے مبینہ طور پر کی گئی۔ تو لہٰذا اگر ادھر یہ الزام ہے کہ منی ٹریل نہیں ہے توشے خریدنے، کھانا خریدے، ادھر بھی ہے۔ اچھا دوسری طرف ادھر ہے کہ عمران خان تو تحفہ لینے کے اہل تھے، وزیر اعظم تھے نا، دوسری طرف تحفہ لینے کے اہل بھی نہیں تھے۔ جو گاڑی ایک یوسف رضا گیلانی صاحب نے رولز ریلیکس کر کے نواز شریف صاحب کو دی تھی، اس وقت وہ سابق ہو چکے تھے، وہ وزیر اعظم نہیں تھے، وہ سابق وزیر اعظم تھے، لہٰذا ان کو وہ گاڑی دینا بنتی نہیں تھی، مگر ان کو گاڑی دی۔ اچھا ایک ہے کہ عمران خان نے اگر 100 تحفے لیے ہیں تو دوسری طرف اس سے 200 300 400 500 گنا زیادہ تحفے لے کے چلے گئے ہیں۔ اچھا ایک ہے کہ عمران خان پہ الزام کہ کچھ تحفے انہوں نے توشہ خانہ سے بالا لیے، ادھر بھی بہت سارے تحفے توشہ خانہ میں جمع کرائے بنا لے لیے گئے، بلکہ حال تو یہ ہوا کہ پرانے تحفے جو توشہ خانہ میں لگے ہوئے تھے وہ بھی لے گئے۔ تو لہٰذا دونوں طرف کیس اگر یہ سامنے، جیسے لاہور ہائی کورٹ نے تفصیل مانگی ہے 1947 سے اب تک کی، اگر یہ تفصیل سامنے آ گئی تو پتہ چلے گا کہ کون کتنے تحفے لے گیا، کتنے میں خرید کے لے گیا، اور ان تحفوں کا انہوں نے کیا کیا، یا وہ تحفے کدھر ہیں، وہ تفصیل پتہ چلے گی۔ کیونکہ میرے پاس کئی انفارمیشن ہے کہ ادھر ان لوگوں نے بھی تحفے بیچے ہیں، لیکن چونکہ ابھی وہ تفصیل آنی ہے، پتہ چلے گا کہ یہ بھی توشہ خانہ کی چیز تھی، یہ بھی توشہ خانہ کی چیز تھی، پھر وہ نہیں پنجابی میں کہتے کہ کھوجی ٹرے گا اور کھرا نکلے گا، پھر پتہ چلے گا وہ تحفے کہاں گئے۔ تو لہٰذا ایک طرف سارا کچھ معاف ہو رہا ہے، دوسری طرف سارا کچھ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اب اس نظام، جیسے میں نے کہا، نظام انصاف کو کون ماننے گا، اس احتساب کو کون مانے گا؟ اور کل اگر یہ عمران خان کو اس توشہ خانہ میں نااہل کرتے ہیں اور زرداری صاحب، گیلانی صاحب اور نواز شریف صاحب کے توشہ خانہ معاف ہو جاتا ہے، تو کون کہے گا کہ یہ سیاسی انتقامی کاروائی نہیں؟ کون کہے گا کہ یہ جھوٹ اور منافقت پر کیس نہیں بنے ہوئے؟ کون کہے گا کہ یہ دوہرا معیار نہیں ہے؟ کون مانے گا اس کو؟ تو یہ صرف آپ کو بتانا تھا کہ آج جو کل کی حرام چیزیں تھیں وہ آج حلال ہو گئیں، جو کل کی حلال تھیں وہ آج حرام ہو گئی ہیں۔ اور جب تک، وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک آپ عدل ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں سے مچھر پھنس جائیں اور ہاتھی گزر جائیں، عدل کی ایک ہوتی ہے۔ اگر آپ عمران خان پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اس نے اپنے دور حکومت میں جھوٹے کیس بنائے، سیاسی انتقامی کارروائی کی، یا دوہرا نظام معیار اپنایا اور بلا امتیاز احتساب نہیں ہو سکا، تو کیا آج بلا امتیاز احتساب ہو رہا ہے؟ کیا آج دوہرا پن نہیں ہے؟ کیا آج سیاسی انتقامی کارروائی نہیں ہو رہی؟ کیا آج جھوٹے کیسز نہیں بنا رہے؟ تو لہٰذا بتانا یہ تھا کہ جہاں ہم ہر وقت عمران کی گھڑی کے وہ ڈائل میں ہی اٹکے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ سیکنڈوں کی، آدھی قوم سیکنڈوں کی سوئی کے ساتھ لٹکی ہوئی، آدھی منٹوں کی سوئی، آدھی گھنٹوں کی سوئی کے ساتھ، دوسری طرف یہ گھنٹہ گھر جتنے تحفے لے کر انہوں نے کہا کہ اب گڈ بائی، تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ تو یہ ہے ہمارا بنانا ریپبلک، اور یہ ہے ہمارا بنانا ریپبلک انصاف۔ اس وقت تک کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد۔